नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मियां मोहम्मद अकरम, आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। कल मैं पीटीआई के जलसे में कुछ फलक शगाफ नारे सुन रहा था और वो नारे ये थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804। और ये पीटीआई के लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से ये नारे लगा रहे थे। इस वक्त जो नाजरीन मौजूदा हालात हैं, इनको देखते हुए ऐसे लगता है कि ये हालात क़याम पाकिस्तान के वक्त के जो हालात थे वो अक्स दे रहे हैं। ये हालात वही, जैसे गुजारिश कर रहा हूं कि तारीख शायद अपने आप को दोहरा रही है और वही किरदार जो क़याम पाकिस्तान के वक्त के लोग थे, आज भी वही किरदार हमें पीटीआई में, हमें पीडीएम में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में वो भी मौजूद हैं। लेकिन वजूद की तब्दीली है, किरदार वही है, वजूद की तब्दीली है, शक्लें मुख्तलिफ हैं। उस वक्त कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो मद्दे मुकाबिल थे वो पंडित लाल नेहरू, महात्मा गांधी, इसी तरह के कुछ और लोग, और उनकी मामलत उस वक्त भी कुछ हमारे उलमा कर रहे थे और उनको मजीद सहारा जो मिला हुआ था वो अंग्रेज का मिला हुआ था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, इस वक्त कायद आजम की जगह पे इमरान खान हैं और इनके मद्दे मुकाबिल पीडीएम और हमारे कुछ सियासी उलमा और इनकी पुष्ट पढ़ाई करने वाला अमेरिका है। उस वक्त भी कायद आजम की पार्टी में अपने ही गद्दार मौजूद थे, जो रात को मीटिंग होती थी वो खबरें लेकर सुबह सुबह वो कांग्रेस तक पहुंचा देते थे और बड़ी ईमानदारी का मुजाहरा कर रहे थे। और बल्कि इस बात ने तो काफी हद तक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को मायूस भी कर दिया था। वो भी परेशान हो गए कि मैं कहां जाऊं, कि रात को जो सीधे रात में जो बातें होती हैं मीटिंग्स में, और दूसरे दिन हमारे अपने ही लोग जाके कांग्रेस के सामने एक्सपोज कर देते हैं। और इधर इमरान खान के साथ भी कुछ इसी तरह के हालात ही हैं कि अपनों ने ही धोखा दिया, अपने ही गद्दार थे जिन्होंने दोस्तों का रूप धारा हुआ था।
اس کی ڈیٹیل میرے خیال میں ناظرین آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کٹھن حالات میں پھر بھی قائد اعظم کو سردار عبدالرحمن نشتر رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان اور اسی طرح کے اور کچھ ہیرے پھر بھی دستیاب ہو گئے تھے جو میرے خیال میں اللہ کی نعمت سے کم نہیں تھے۔ اور یہی کیفیت عمران خان کی ہے کہ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور انعام کے شیر افضل مروت جیسے، مراد سعید جیسے یا اور کچھ لوگ اللہ نے بطور نعمت کے عمران خان کو بھی عنایت کر دیے۔ ناظرین، اس وقت بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پہ کیچڑ اچھالے گئے۔ اس وقت بھی کسی غیر نے نہیں، ہمارے ہی کچھ علماء نے قائد اعظم کے خلاف نعرے لگائے، ان کے مذہب کے اوپر باتیں کی گئی، قائد اعظم کو کافر اعظم تک کہا گیا، لیکن قائد اعظم خاموش رہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ اور یہی کیفیت عمران خان کے ساتھ کہ ہمارے ہی علماء نے یہودی ایجنٹ پتہ نہیں اس کے ساتھ اور کیا کچھ کہا، کردار پہ بات کی، کردار کشی کی گئی۔ یہ بھی وہی مماثلتیں ہیں۔ میں مماثلت کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت قائد اعظم کے ساتھ جو حالات گزرے، آج وہی حالات عمران خان کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اس وقت بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید علماء قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور آج بھی عمران خان کے ساتھ بھی الحمدللہ کچھ علماء اللہ کی رضا کے لیے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ حالات کی میں مماثلت بتا رہا ہوں۔ ناظرین، قائد اعظم سے ایک سوال اکثر پوچھا جایا کرتا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو ملک کا دستور کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دو ٹوک الفاظ میں یہی فرماتے تھے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک دستور پورا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ قرآن مجید۔ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، ہمیں کسی اور دستور کی ضرورت نہیں۔ اور قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں اس کام کے لیے ان کو ذمہ داری دے دی تھی، لیکن بدقسمتی سے شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ قائد اعظم کو موقع اللہ نے نہ دیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور بعد میں ٹھیک تھوڑے عرصے کے بعد اس ملک پہ وہی لوگ مسلط ہو گئے جو قیام پاکستان کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور بعد میں وہی یہی باور کروانے پہ لگے کہ حقیقی پاکستان کے وارث تو ہم ہی ہیں۔ ناظرین، ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے وہ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے دستور کو اپنے ملک کے اندر نافذ عمل کر دیتا ہے۔ اب چونکہ پاکستان کے پاس تو دستور کوئی تھا نہیں، تو یاد رکھیں
کہ جو آج تک ہم اپنے ملک کو مکمل ملک سمجھتے رہے یا سمجھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارا ملک مکمل آزاد نہیں ہوا تھا، مکمل ایک استحکام کے ساتھ آج تک ہمیں نہیں ملا۔ اور مجھے جو حالات لگ رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے قیام پاکستان میں عمران خان کا حصہ بھی ڈالنا تھا، جو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع فراہم کر دیا ہے۔ ہمیں جو ایک دھوکہ دیا گیا کہ یہ ملک شاید اب مکمل ہو چکا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ملک مکمل ہونے میں، ابھی جو اس وقت کے جو حالات ہیں، یہ ایسے سمجھیں ملک کے مکمل ہونے کی تکمیل ہونے جا رہی ہے، اور یہ کام شاید اللہ نے عمران خان کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ قیام پاکستان کی شاید تکمیل کرے۔ اب جو ہمارا 73 کا آئین بنا، اس میں خود دیکھ لیں کہ آئین بنانے والوں نے اس آئین کا کیا حشر کیا۔ یہ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بغیر آئین کے چل رہا ہے۔ میں اس کو آئینی مانتا ہی نہیں ہوں جس کی بار بار اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، اور یہ آئین طاقتوروں کے بوٹوں کے نیچے روندا چلا آ رہا ہو، اور اس آئین میں جو پبلک کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی پامالی کی جا رہی ہو، تو گویا یہ ملک بغیر آئین کے ہی چل رہا ہے۔ اب عمران خان کی طرف آتے ہیں کہ اس نے یہی نعرہ لگایا کہ میں نے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانی ہے مدینہ منورہ کی طرز پہ، یعنی کہ یہ قوم آج تک بغیر نظریے کے ہی بھٹک رہی تھی اپنے ملک کے اندر۔ اس شخص نے ہمیں ایک نظریہ دیا، وہ تھا مدینے کی ریاست۔ اس کے بعد القادر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی عمران خان نے۔ ناظرین، آپ ابھی بھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، اس یونیورسٹی کو ریسرچ کر لیں کہ اس یونیورسٹی کے اندر صوفیزم یعنی تصوف، اس کی میں وضاحت بتاتا چلوں کہ شاید لوگوں کو پتہ ہے، کچھ لوگوں اور کچھ کو شاید اس کا پتہ نہ ہو کہ صوفیزم ہوتا کیا ہے۔ صوفیزم ہوتا ہے کہ اندر کی اصلاح، کہ ہمارا اندر اور باہر ان میں تضاد نہ ہو۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاں یہ چیزیں ظاہری طور پہ ہم کر رہے ہیں، اندر بھی کچھ ہماری بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ وہ تعلیم ہوتی ہے تصوف کی جو اس طرح کی روحانی بیماریوں کا اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ دوسرا، اس القادر یونیورسٹی میں شرعی لا پڑھایا جا رہا تھا۔ اب خود دیکھ لیں کہ وہ کس لیے، وہ یہ کہ تاکہ یہ ملک کلمے کے نام پہ لیا گیا ہے، اس نظریے کے تحت اس کی بنیادوں، ان کی بنیادوں میں اس کی بیس پڑ جائے، اس نظام کی، یا اس نظام کی بنیادوں پہ اس ملک کو مزید مستحکم کیا جائے۔ اور یاد رکھیں، ان کے جو ایڈمن ہیں
وہ ڈاکٹر ذیشان مولانا تقی عثمانی صاحب کے آدمی ہیں. اس یونیورسٹی کے بارے میں جو ہم نے دیکھا سنا تو یقین جانیے کہ یہی تھا کہ شاید انشاءاللہ یہ ملک اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا کا یہ واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پہ لیا گیا ہے. قائد اعظم اس کو قرآن کے دستور پہ چلانا چاہتے تھے، ان کی نیت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالی ہمیشہ نیتیں دیکھتے ہیں، اس کے نیت کے حساب سے ہی اللہ تعالی جزا اور سزا کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس یونیورسٹی کے حوالے سے تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی چیخ اٹھے کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ القادر یونیورسٹی میں کیا کیس بنتا کیا ہے؟ کیا آپ نے عمران خان کے اوپر کیس کر لیا؟ آپ یقین جانیے سرچ کر کے خود کلپ دیکھ لیں. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس نظام کو نہیں چاہتے، یعنی کہ یہ جس طرح ان لوگوں کے ورثاء نے قائد اعظم کی مخالفت میں ڈٹے رہے تھے، آج وہی لوگ ان کی ذریتیں آج عمران خان کی مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا یقین ہے کہ جو رزلٹ قیام پاکستان کے وقت اللہ نے ہمیں دیا تھا، اب کی بار بھی انشاءاللہ نتیجہ وہی نکلے گا. ناظرین، ہمارا یقین یہ ہے کہ اگر ہم اس نظریے کے تحت ہمیں سٹینڈ لے لینا چاہیے. یاد رکھیں اس وقت ہمارا یہ ایمانی فریضہ ہے کہ ہمارے سامنے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قائم کرنے کا جو اس ملک کو عمران خان نے عہد کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ ہو جائے. یہ 70-75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا لیڈر دیا ہے جس نے ایک نظریے کے تحت قوم کو ایک خوبصورت مالا میں پرو دیا ہے. اس پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس سے پہلے نہ کوئی عالم دین ایسا کام کر سکا ہے اور نہ کوئی سیاستدان. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ ملک ہے جو کلمے پہ نام میں لیا گیا ہے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالی اس کلمے پہ لیے گئے ملک، اس کو وہ مقام اللہ ضرور دے گا کہ یہ امت مسلمہ کی یہ امامت کرے گا. انسان کی کوشش ہوتی ہے، باقی اس کوشش میں کامیابی یا جو بھی نتیجہ ملتا ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں واقعہ یاد آتا ہے کہ میں ان دنوں میں سعودی عرب میں تھا، تو مجھے ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے کراچی میں، تو جب تبلیغی جماعت والے آتے تھے تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شرارتی قسم کا طالب علم تھا، تو وہ ہمیں ذرا آنکھ مار کے کہتا تھا کہ دیکھیں اب میں ان جماعت والوں کو کیسے خوش کرتا ہوں. اور وہ جب ارادہ لکھواتے تھے جماعت والے کہ لوگوں کو دین سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں اپنا ارادہ لکھوائیں، تو وہ جناب سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر کے کہتا تھا لکھیں جی، میری پوری زندگی لکھیں. سارے واہ واہ کرنے لگ جاتے، دعا کرنے لگ جاتے، لیکن بعد میں وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ میں دیکھو کیسے ان کو خوش کرتا ہوں. اللہ کی شان یہ ہے کہ حالانکہ وہ مذاق کرتا تھا، کچھ عرصے کے بعد مجھے انہی نے بتایا جو میرے دوست ہیں، وہ جب پاکستان میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ شخص
پوری زندگی کے لیے اللہ کے راہ پہ نکل چکا ہے۔ یہ تو ایک جو مذاق کرنے والا خیر کے کام ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ وہ تو وہ ہستی تھی کہ جس نے یقین جانیے جو اس وقت پاکستان میں جتنے بھی مسلمان بس رہے ہیں ان کے اسلامی تشخص کو اس نے یقین جانیے اللہ کی توفیق سے محفوظ کر دیا۔ ہمارے ساتھ ہی ہمارے کولیگ تھے ذکی صدیقی صاحب، انڈیا سے بلانگ کرتے تھے۔ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھ دیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ انڈیا کے مسلمان وہ کیا کوشش نہیں کرتے ایک دفعہ پھر سے ابھرے اور اپنے حق کی آواز اٹھائیں؟ تو انہوں نے پھر مجھے ایک قصہ سنایا کہ میاں صاحب میرے ایک دوست تھے مسلمان انڈیا میں، انہوں نے ایک ہندو لڑکی سے لو میرج کر لی، کچھ عرصے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے 2 بچے تھے، ایک بچی تھی ایک بچہ تھا۔ اب جو بچی تھی وہ ننہال میں تھی ماں کے ساتھ، جو بچہ تھا وہ ددیال میں تھا اپنے دادا دادی کے ساتھ۔ جو ددیال میں تھا وہ مسجد جا رہا تھا، جو بچی تھی وہ مندر جا رہی تھی جو ننہال میں تھی۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہاں بھی اس وقت اس ٹائپ کے مسلمان ہیں۔ آپ ذرا مزید مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بیاہی جا رہی ہیں، اور کئی مسلمان ہیں جو ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ قائد اعظم جیسے انسان صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ آج قائد اعظم جیسا ہمیں کوئی لیڈر ملے تو ہم اپنی آواز اٹھائیں، حالانکہ علماء تو وہاں پہ بھی ہیں، بڑا نام ہے، بہت زیادہ علماء ہیں، لیکن ہمارے جو علماء مخالفت کر رہے تھے اس وقت قیام پاکستان کی، تو آج ہمارا حال اور ہمارے علماء کا بھی وہی ہوتا جو وہاں پہ علماء کا ہے، جو وہاں پہ عوام پہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ویسے ہی ہونا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا ایک وجدان ہے، یقین جانیے کہ یہ حالات پاکستان کی تکمیل ثابت ہو گئے۔ یاد رکھیں ایک وقت آئے گا کہ صحیح معنوں میں عوام کی حکمرانی ہوگی۔ ریاست مدینہ کے کچھ اصولوں کے اثرات نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ میں نے بہت عرصہ پہلے بلکہ ایک خواب بتایا تھا آپ لوگوں کو، میرا آپ کو پرانا کلپ نکال کے دیکھ لیں۔ میں الحمدللہ اتنی سینسیبلٹی ہے کہ جو خواب ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی کرتا ہے، کوئی اس میں کوئی لوگ چیز بیان کرتا ہے، جھوٹ بیان کرتا ہے، تو یاد رکھیں یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے اوپر بلیم لگانا، اللہ کے اوپر الزام لگانا، اور یہ کتنا بہت بڑا کتنا گناہ ہوگا کہ اللہ کے اوپر الزام لگانا۔ میں نے وہ اس خواب میں بتایا تھا، وہ شخصیت میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کن سے ملا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا وہ شخصیت سوئے ہوئے ہے۔ ایک حکمت کے تحت میں ان کا نام نہیں بتانا چاہ رہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں عمران خان سے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ یہ ناموس رسالت کا سپاہی ہے، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی، ہمارے مسلمان حکمران بھی خاموش تھے، سب خاموش تھے، اور اس عمران خان نے UN کے پلیٹ فارم سے ایک مجاہدانہ انداز میں آواز اٹھائی اور پوری دنیا کو للکارا، اور ان کے پھر اثرات بھی ہوئے کہ اسلام فوبیا کا ایک دن مارچ کے مہینے میں UN کی طرف سے مخصوص کیا گیا، منایا جانے لگا۔ تو مقصد یہ کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت میں اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں کہ یہ ناموس رسالت کا سپاہی ہے،
تو اس شخصیت نے مجھے یہی جواب دیا، فرمایا کہ جو لوگ عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ پھر اس کی آج تک میں یہ جو حالات ہیں ان میں تعبیر دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ آپ خود اللہ کو حاضر ناظر جان کر ذرا سوچ لیں کہ جو بھی عمران خان کی مخالفت میں گیا ہے برباد ہو گیا۔ جس نے بھی مخالفت کی ہے، میں اکثر ایک جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ عزت اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے آسمانوں پہ ہوتا ہے اس کا مقام، لیکن جب وہ عمران خان کی مخالفت میں جاتا ہے تو وہ پھر زمین پہ نہیں گرتا، سیدھا گٹر میں جاتا ہے۔ ایک گلوکار ہوتا ہے، ایک دو گانے گاتا ہے، پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے۔ میں تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ شاید کوئی پارس کا پتھر ہے کہ جو بھی اس کو محبت سے چھوتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت کے جو حالات ہیں ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جو ہمارا اسلامی تشخص کمزور سا ہے، مانگتے ہیں ہم، لیکن ہے تو صحیح نا۔ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں انڈیا سے، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ملک کو کتنی نعمت کی صورت میں ہمیں عنایت کیا۔ اور بڑے بڑے اسکالرز نے کہا ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان، کہ اس نے ایسے حالات ہونے ہیں، ایسے حالات آئیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے فیصلے پاکستان کرے گا۔ تو ناظرین، آپ بھی کوشش کریں، اپنی آواز حق کے لیے اٹھائیں، اپنی استعداد، اپنی ضرورت کے حساب سے اپنی آواز کو حق کے لیے پروموٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔